नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। अगले हफ्ते हद पार कर सकते हैं ट्रंप। हिंदुस्तान पर एक और बड़ा टैरिफ बम फोड़ने की तैयारी। इंदौर आलूदा पानी का मामला, कांग्रेस का हुकूमत पर शदीद हमला। अमवात को स्वच्छ भारत और हर घर जल स्कीम की नाकामी करार दिया। इंदौर से भी नहीं लिया सबक। रोहतास में 332 मुआवजात में जहरीले पानी से माजूर हो रही है नस्लें, इंतजामिया बेहिस। दिल्ली में फैज़ इलाही मस्जिद के करीब तजावुज़ात मिस्मार के दौरान तशद्दुद, किसी भी बेगुनाह के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, मुस्लिम स्कॉलर्स ने दिया बयान। उमर खालिद और शर्जील इमाम की अदम जमानत पर असदुद्दीन अवैसी का इज़हार अफसोस। फैज़ इलाही मस्जिद को औकाफी किया करार। मरदमशुमारी 2027 का पहला मरहला अप्रैल से सितंबर 2026 के दरमियान होगा। वज़ारत दाखिला का बयान, तमाम रियासतों में घरों की फेहरिस्त साजी और रिहायशी मरदमशुमारी का अमल होगा मुकम्मल। दिल्ली फिसादात साजिश मामला, गुलफशा फातिमा समेत 4 मुलजिमान की रिहाई, जेल के बाहर जज्बात बना दी। नाज़रीन, ये थी सुर्खियाँ। अब खबरों की तफसील पेश है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे बिल को मंजूरी दे दी है जिसके तहत रूस से तेल खरीदने वाले ममालिक पर सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। इसके बाद हिंदुस्तान और चीन पर अमरीकी टैरिफ बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। बाद सूरतों में ये 500% तक पहुंच सकता है। ये कदम यूक्रेन जंग के दरमियान रूस पर दबाव बनाने के लिए उठाया गया है। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि सर ट्रंप ने बिल को आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इन्होंने कहा कि ट्रंप के साथ मीटिंग अच्छी रही और अगले हफ्ते कांग्रेस में इस बिल पर वोटिंग हो सकती है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पवन खेड़ा ने इंदौर के भागीरथपुर इलाके में आलूदा पानी पीने से होने वाली अमवात को बीजेपी हुकूमत की संगीन नाकामी करार दिया। नई दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में मुनक़िदा प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इन्होंने कहा कि इस वाक़े में अब तक 18 अफराद की जान जा चुकी है, जबकि करीब 100 लोग अब भी अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। लेकिन हुकूमत संजीदगी दिखाने के बजाय खामोश तमाशाई बनी हुई है। योजना, घर घर जल योजना, ये घर घर जल नहीं था, माफ कीजिएगा, घर घर मल योजना थी। हम सब के पानी में मल आ रहा था। ये हालत थी इंदौर की, ये हालत कई शहरों की है। इंदौर का तो सामने आ गया और सवाल अभी भी इंदौर में ऐसे हैं जिनका जवाब आपको नहीं मिल रहा। मैं अभी सवाल पूछूंगा। सीधी सीधी जिम्मेदारी ये उन लोगों की है जो लच्छेदार नारे देते हैं, तमाशबीन बनते हैं, हम सबको व्यस्त रखते हैं, हम सब में विवाद पैदा करते हैं। प्रधानमंत्री की सीधी सीधी जिम्मेदारी है। लगातार जब मुंह खोलते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ, मैं हर जगह हर घर में पानी भिजवा रहा हूं। ये भिजवा रहे हैं आप, हजारों करोड़ खर्च करके। एडीबी से पैसा आया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, इसी काम के लिए आया। कौन करेगा उसका ऑडिट? क्या हिसाब किताब क्या है उस पैसे का? कहां गया वो पैसा अगर बच्चे मर रहे हैं तो? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मेयर, मंत्री, कोई तो जिम्मेदारी लेगा या कोई नहीं लेगा? इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन तुर्कमान गेट के करीब एमसीडी की तरफ से फैज़ इलाही मस्जिद के करीब तजावुज़ात मिस्मार करने की मुहिम पर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा, मुतालिका जमातों के साथ बातचीत के बाद कार्रवाई की जानी चाहिए थी। हम तशद्दुद की मज़म्मत करते हैं, किसी भी बेगुनाह के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कार्रवाई हुई है और जो ये बताया जा रहा है कि उस सिलसिले में कोर्ट का ऑर्डर है, तो बेहतर तरीका यही था कि पहले जो भी कंसर्न्ड पार्टीज़ हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन को बैठा करके उनसे बातचीत करने के बाद जो भी कानूनी रास्ता है और जो भी कोर्ट का ऑर्डर है उसको पुरअमन तरीके से अमली जामा पहनाना चाहिए था। लेकिन ऐसा ना करके जिस तरीके से डायरेक्ट बुलडोज़र एक्शन हुआ है, उससे लोगों में कहीं ना कहीं हैजानी कैफियत पैदा हुई है। बहरहाल जो भी उसमें अगर किसी ने वायलेंस किया है तो उसके सभी लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं, लेकिन इस सिलसिले में इस बात को भी यकीनी बनाना ज़रूरी है कि किसी भी बेगुनाह के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना की जाए और वहाँ पर जो जितनी भी कंसर्न्ड पार्टीज़ हैं उनको बैठा करके इस मसले को पुरअमन तरीक़े से हल कर लिया जाए। और मेरी सबसे यही अपील है
کہ ہر طریقے سے امن امان قائم رکھیں اور قانون کو ہرگز کوئی بھی ہاتھ میں نہ لیں۔ دیکھیے، یہ اتفاق ہے یا سازش ہے کہ جب روڈ چوڑیکرن کا معاملہ آتا ہے یا جام کی کوئی صورتحال سامنے آتی ہے تو خبریں یہی کیوں نظر آتی ہیں یا سنائی دیتی ہیں کہ مسجدوں کے تعلق سے یا مزار کے تعلق سے یا قبرستان کے قریب ہی چوڑیکرن کا کام کیا گیا ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بڑی یہ خبریں سننے کو ملی ہیں کہ دلی کے ہی اندر ایک مسجد کے تعلق سے یہ بات آئی کہ وہاں بھی جام کی استھتی کو بہتر بنانے کے لیے مسجد کے باہر کے حصے کو منہدم کر دیا گیا۔ تو اب چاہے وہ ہائی کورٹ ہے، ظاہر سی بات ہے ہائی کورٹ کا اور کورٹ کے کسی بھی آدیش کا تمام لوگ سمان کرتے ہیں، لیکن کیا کورٹ کے آرڈر میں صرف یہی بات ہوتی ہے کہ جہاں پر مسجدیں ہوں، جہاں پر مزاریں ہوں یا جہاں پر قبرستان ہوں انہی جگہوں پر انہدامی کارروائیاں کی جائیں، اور باقی پوری دلی میں بہت سی جگہ جام لگتا ہے؟ ہمارے اور دوسرے اضلاع میں، دوسرے ضلعوں میں بہت سی خبریں آتی ہیں جام کی صورتحال کو لے کر۔ لہذا اگر تمام جگہ پر ایک ہی پیمانے کے تحت کارروائی کی جائے تو اس پر کسی کو اعتراض اور شک اور شبہ نہیں ہوگا۔ جہاں تک پتھراؤ کا تعلق ہے تو یقینی طور پر قانون کو ہاتھ میں لینا اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کرنا، کانسٹیٹیوشن نے یہ کسی کو بھی اجازت نہیں دی ہے۔ لہذا جو لوگ دوشی ہیں یقینی طور پر ان کو تو ٹارگٹ کیا جائے، لیکن نردوشوں کو اس پورے منظر عام پر خاکہ بنا کے اگر ان پر کوئی کارروائی کی جاتی ہے تو یقینی طور پر یہ ناانصافی ہوگی، اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، بڑے افسوس کی بات ہے، مسجدوں کو پوری طریقے سے ٹارگٹ پر لیا جا رہا ہے، مسجدوں کو نشانے پر لیا جا رہا ہے۔ روڈ چوڑیکرن اور صفائی کے نام کے اوپر مندر، مسجد، گردوارہ، امام باڑہ، سینیگاگ، چرچ، اس کو جو ہے پوری طریقے سے چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ یہ آستھا کے کیندر ہے۔ جہاں تک کہ روڈز کی بات ہے کہ روڈز کے اوپر ٹریفک جام ہو رہا ہے، تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں ٹریفک کا ایک ہی حال ہے، جو حال لکھنؤ میں ہے وہی کانپور میں ہے، وہی الہ آباد میں ہے، وہی بنارس میں ہے، وہی دلی میں ہے، وہی ممبئی میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے کارروائی کی بات ہو رہی ہے، میرے خیال سے کارروائی ان لوگوں پر ہونا چاہیے ہے جن لوگوں نے باقاعدہ ہستچھیپ کیا اور پوری طریقے سے پتھر بازی کی ہے۔ بے خطا اور نہتے مسلمان جو پوری طریقے سے کسی اس میں ملوث نہیں ہے۔ عمر خالد اور شرجیل امام کی ضمانت نہ ہونے پر رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے کہا کہ یہ حیران کن اور چونکا دینے والی بات ہے کہ ان دونوں کو ضمانت نہیں ملی ہے۔ فیض الہی مسجد ترکمان گیٹ کے قریب ایم سی ڈی کی جانب سے انہدامی مہم پر AIMIM کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ ساری زمین وقف کی ہے۔ انہوں نے حیرت کا اظہار کیا ہے کہ درخواست گزار سیو انڈیا فاؤنڈیشن اس پس منظر میں عدالت کا حکم نامہ RSS کے پاس نہیں گیا تھا، لیکن عدالت نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ ایک RFS کے پاس ہے، لیکن ایک فریق دہلی وقف بورڈ کو اس معاملے میں ایک فریق بنانا چاہتا تھا۔ اس کے نتیجے میں عدالت نے ایک غلط فیصلہ دیا تھا۔ سیو انڈیا فاؤنڈیشن، یہ لوگ کورٹ کو جاتے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ مجھے معلوم ہے، ان کا بیک گراؤنڈ ان کا بیک گراؤنڈ RSS کا ہے۔ یہ لوگ کورٹ کو گئے، سیو انڈیا فاؤنڈیشن اور MCD کو پارٹی بنایا گیا، تو کورٹ نے یہ کہا کہ ایک جوائنٹ سروے رپورٹ ہے جس کو نے انکلوز کیا۔ اچھا، یہ جوائنٹ سروے میں کنڈکٹ کون کر رہا ہے؟ MCD کے لوگ، DDA کے لوگ، اور آپ کے LNDO کے لوگ، ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لوگ اور پولیس آفیشلز۔ بھائی جب جائیداد وقف کی تو وقف کیوں نہیں ہے سروے میں؟ 1970 کا وقف کا گزٹ انٹری نمبر 40 وہ لکھ رہا ہے کہ 100 سال پرانی وقف ہے، یہ سروے ہوا، سروے میں یہ لوگ نہیں ہیں۔ اور تیسری حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ کورٹ کے آرڈر میں کورٹ نے کیسے طے کر دیا کہ زمین ان کی ہے؟ کورٹ کو یہ چاہیے تھا کہ وہ وقف ٹریبیونل طے کرتا، وقف ٹریبیونل کو نہیں گیا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب کورٹ نے کہا کہ LDO کی ہے تو اس وقت دلی وقف بورڈ کے ایڈیشنل اسٹینڈنگ کونسل بیٹھے ہوئے تھے کورٹ میں، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ کورٹ نے کہا کہ MCD کے ڈپٹی کمشنر کو، بھائی ڈپٹی کمشنر اپنے ہی معاملے میں کیسا فیصلہ کرے گا بتائیے؟ یہ تو پرنسپلز آف نیچرل جسٹس کے خلاف ہے۔ تو اسی لیے دلی وقف بورڈ کو یہ چاہیے تھا کہ اس میں پارٹی بنتے، یہ جو آرڈر آیا، اور اس کو بتاتے کہ بھائی یہ 1970 کی گزٹ ہمارے پاس ہے، یہ وقف کی پراپرٹی ہے۔
تو یہ نہیں کیا گیا. پھر جب یہ آرڈر آ گیا تو دلی وقف بورڈ کو اور وہاں کی کمیٹی کو اس کے خلاف ریویو ڈالنا تھا. ہائی کورٹ نے ضرور کہا کہ 3 مہینے کے اندر، مانے فروری تک ٹائم تھا، نہ دلی وقف بورڈ ریویو ڈالا. وزیر اعظم مودی رہائش گاہ کے 7 لوک کلیان مارگ پر ہندوستانی AI اسٹارٹ اپ کے ساتھ گول میز کی صدارت کی. اگلے ماہ ہندوستان میں منعقد ہونے والی انڈیا AI امپیکٹ سمٹ 2026 سے پہلے 12 ہندوستانی AI اسٹارٹ اپس جنہوں نے بین الاقوامی سمٹ کے لیے کوالیفائی کیا ہے، اس گول میز میں شرکت کی اور اپنے خیالات اور کام پیش کیے. کانگریس کے سینئر قائدین نے ملکی معیشت اور حکومت کے دعووں پر بیان دیا ہے. ان قائدین نے کہا کہ منریگا کو بند کر کے مرکزی حکومت نے ایک ناکام قدم اٹھایا ہے. اس کے علاوہ کانگریس کے سینئر قائدین نے کہا کہ ملک میں مہنگائی تیزی سے بڑھ رہی ہے، لیکن مودی حکومت جھوٹے دعوے کرتی ہے. کانگریس نے منریگا کو دنیا کی سب سے بڑی روزگار یوجنا قرار دیتے ہوئے اسے بند کرنے کی مذمت کی. واستوک دھراتل پہ کچھ نہیں. اب آپ بتاؤ، اگر اتنی ہی اچھی آپ کی اکانومی ہے تو آپ نے جو نریگا کا ریشیو تھا 90% بھارت سرکار دیتی، 10% اسٹیٹ، تو اسے گھٹا کے 60 اور 40 کیوں کیا؟ یعنی 60 بھارت سرکار دے گی، 40. زمینی حقیقت کیا ہے؟ مہنگائی بڑھ رہی ہے. مڈل جو ہمارا انڈسٹری تھی، مدھیم لگو، سب سماپت ہو رہی ہے. تو یہ گروتھ تو مودی جی کے سپنوں میں بڑھ رہی ہے. اور نرملا سیتا رمن جی سال کے آخر میں کہہ دیں گی ان کارنوں سے نہیں ہو پایا. تو یہ تو پرانا کھیل ہو گیا ان کو. ورنہ جو کہتے تھے مودی جی ڈبل ڈیجٹ میں لے جائیں گے. 7 تو شاید میرے خیال سے 7 پوائنٹ اسی کو ڈبل ڈیجٹ مان لیا ہوگا، 10 نہیں، 7.4. دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کے سب سے بڑی روزگار دینے والی یوجنا جو مہاتما گاندھی کے نام سے تھا، اسے اس سرکار نے بند کر دیا. ان کو گاندھی جی سے، مہاتما گاندھی سے الرجی ہے. دوسری بات ہے غریبوں سے ان کو تکلیف ہے، کیونکہ یہ غریبوں کو روزگار دینے والے، اور وہ ڈیمانڈ بیس پروگرام ہے جس میں وہ ادھیکار ہے کہ وہ 15 دن کے اندر اسے روزگار پراپت کرنا ہے. ایسی یوجنا جو دنیا میں کہیں نہیں ہے، جس کو ڈاکٹر منموہن سنگھ جی اور سونیا جی نے اس کو بنایا تھا. اور آپ نے دیکھا کہ کرونا کال میں یہی منریگا ہے، لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچانے کا کام کیا، روزگار دینے کا کام کیا. یہ بڑا سہارا بنا تھا. تو اتنا بڑا انبھو ہم سب کے سامنے ہے، اس کے بعد بھی اس یوجنا کو آنن فانن میں بند کر دیا ہے. اس کے ورودھ میں اکھل بھارتی کانگریس کمیٹی کے ادھیش ماننی کھڑگے جی، ماننی راہل جی، ماننی کے سی وینو گوپال جی اور سارے CWC کے ممبر مل کے طے کیے کہ پرتیک پردیش میں ہم کو ریلی کرنا ہے، ہم کو گاؤں گاؤں جانا ہے، مزدوروں کے بیچ میں جانا ہے اور ایک پورا واتاورن بنانا ہے. جس پرکار سے 3 کالے قانون کو بھارت سرکار نے جنتا کے دباؤ میں، کسانوں کے دباؤ میں، کانگریس پارٹی کے اور ہمارے نیتاؤں کے دباؤ میں جو بند کیا، واپس لینا پڑا اس کو، اسی پرکار سے اسے بھی واپس لینا پڑے گا اور منریگا پھر سے چالو کرنا ہوگا. راہل گاندھی GDP پہ کچھ کہا، اس پہ آپ کا کہنا ہے GDP پہ جو ایک خلاصہ کیا ہے راہل گاندھی جی. مرکزی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ ہندوستان میں مردم شماری 2027 کا پہلا مرحلہ اپریل سے ستمبر 2026 کے درمیان انجام دیا جائے گا. اس مرحلے میں تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں گھروں کی فہرست سازی اور رہائشی مردم شماری کا عمل مکمل کیا جائے گا. ایک سرکاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ ہر ریاست اور مرکز کے زیر انتظام علاقے کے لیے 30 دن کی مدت مخصوص کی جائے گی، جس کے دوران گھروں کی تفصیلات اکٹھی کی جائیں گی. نوٹیفیکیشن کے مطابق گھروں کی فہرست سازی کے 30 روزہ عمل کے آغاز سے قبل 15 دن کی مدت کے لیے خود شمار کاری کا متبادل بھی فراہم کیا جائے گا تاکہ شہری اپنی تفصیلات خود درج کر سکیں. وزارت داخلہ نے واضح کیا ہے کہ مردم شماری کا یہ عمل 2 مرحلوں میں مکمل کیا جائے گا. پہلے مرحلے میں اپریل سے ستمبر 2026 کے دوران گھروں کی فہرست سازی اور رہائشی مردم شماری کی جائے گی، جبکہ دوسرا مرحلہ فروری 2027 میں آبادی کے باقاعدہ مردم شماری پر مشتمل ہوگا. دہلی فسادات سازش کیس کی ملزمہ گلفشاں فاطمہ کو چہارشنبے کی رات رہا کر دیا گیا. یہ رہائی اس وقت عمل میں آئی جب دہلی کی ایک ٹرائل کورٹ نے سپریم کورٹ سے ضمانت ملنے کے بعد باضابطہ رہائی کے احکامات جاری کیے. عدالت نے اس بات کی تصدیق کی کہ گلفشاں فاطمہ نے
سپریم کورٹ کی جانب سے عائد کردہ تمام ضمانتی شرائط پوری کر دی ہیں۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے گلفشاں فاطمہ جیل سے باہر نکلتے وقت ایک بیگ تھامے ہوئے ہیں، جہاں ان کے گھر والے اور حامی کئی گھنٹوں سے ان کے انتظار میں موجود تھے۔ ویڈیوز میں ان کی جذباتی ملاقات کے مناظر قید ہیں، جن میں گھر والوں نے انہیں ہار پہنائے، پھول نچھاور کیے، گلے لگایا اور مٹھائیاں پیش کی۔ یہ ویڈیوز دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر وائرل ہو گئی۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ سے ضمانت کے بعد گلفشاں فاطمہ سمیت 4 ملزمان رہا ہوئے۔ رہائی کے بعد جیل کے باہر اہل خانہ سے ملاقات پر جذباتی مناظر دیکھے گئے۔ عمر خالد اور شرجیل امام سمیت 7 ملزمان تاحال جیل میں ہی بند ہیں۔ مدھیہ پردیش کے اندور میں آلودہ پانی کی وجہ سے 1 درجن سے زائد اموات کی خبروں کے درمیان بہار کے روہتاس ضلع کے 332 گاؤں میں پانی کے زہر بننے کی خبریں آ رہی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ بہت زیادہ فلورائڈ والے پانی نے کئی گاؤں والوں کا معذور کر دیا ہے۔ وہیں گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ انہیں آج بھی صاف پینے کا پانی نصیب نہیں ہو پا رہا ہے۔ صورتحال اس قدر بھیانک ہے کہ اس پانی میں دال تک نہیں گلتی۔ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ پی ایچ ڈی نے ان موضوعات کے فلورائڈ سے متاثر قرار دیا ہے۔ اس کے باوجود برسوں بعد بھی اس مسئلے کا کوئی ٹھوس حل تلاش نہیں کیا جا سکا ہے۔ سماجوادی پارٹی ایس پی کے قومی صدر اکھلیش یادو نے پارٹی کارکنوں پر زور دیا کہ وہ ریاست میں جاری SIR کے عمل کو پوری سنجیدگی لیں اور لگن اور مستعدی کے ساتھ انجام دیں۔ اس دوران عوام کو ہر ممکن مدد فراہم کریں۔ انہوں نے کہا کہ SIR جیسے اہم جمہوری عمل میں کسی بھی سطح پر لاپرواہی نہ صرف انتخابی شفافیت بلکہ جمہوریت کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے 9 ریاستوں اور 3 مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کرائی جا رہی خصوصی گہری نظر ثانی یعنی SIR کے تحت تقریباً 6.5 کروڑ ووٹروں کے نام مسودہ ووٹر فہرستوں سے ہٹا دیے گئے ہیں۔ ان 12 ریاستوں مرکزی زیر انتظام علاقوں میں 27 اکتوبر کو یہ عمل شروع ہوا تھا۔ اس وقت مجموعی طور پر 50 کروڑ 90 لاکھ ووٹرز درج تھے۔ تاہم مختلف ریاستوں کے شائع شدہ مسودہ فہرستوں کے مطابق اب یہ تعداد کم ہو کر 44 کروڑ 40 لاکھ رہ گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے افسران کے مطابق جن ووٹروں کے نام فہرست نکالے گئے ہیں انہیں غیر حاضر، منتقل شدہ، فوت شدہ یا دوہرے اندراج کے زمرے میں رکھا گیا ہے۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ یہ ایک معمول کا انتظامی عمل ہے جس کا مقصد ووٹر فہرستوں کو درست اور تازہ رکھنا ہے تاکہ آئندہ انتخابات شفاف انداز میں منعقد ہو سکیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے آج ایک جعلی سرکاری نوکری گھپلے سے متعلق منی لانڈرنگ کیس کے ضلع میں ملک گیر تلاشی مہم شروع کی۔ یہ آپریشن ایک منظم گروہ کو نشانہ بناتے ہوئے چلایا گیا جس کے جعلی نوکریوں کا وعدہ کر کے لوگوں کو ٹھگا ہے۔ ED کے ایک اہلکار نے کہا کہ یہ گھپلہ شروع میں انڈین ریلوے کے نام پر سامنے آیا تھا، لیکن تحقیقات سے پتہ چلا کہ یہ فراڈ 40 سے زیادہ دیگر سرکاری اداروں اور محکموں کے نام پر کیا گیا تھا، جن میں محکمہ جنگلات، ریلوے، ریزرو بینک آف انڈیا، انڈین پوسٹ، انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ، ہائی کورٹ، پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ، PWD، حکومت بہار اور راجستھان سیکریٹریٹ سمیت 40 سے زیادہ دیگر سرکاری تنظیموں اور محکموں کے نام پر دھوکہ دہی کی گئی۔ ناظرین، آخر میں سرخیوں پہ ایک اور نظر۔ اگلے ہفتے حد پار کر سکتے ہیں ٹرمپ، ہندوستان پر ایک اور بڑا ٹیرف بم پھوڑنے کی تیاری۔ اندور آلودہ پانی کا معاملہ، کانگریس کا حکومت پر شدید حملہ، ہموار کو سوچھ بھارت اور ہر گھر جل اسکیم کی ناکامی قرار دیا۔ اندور سے بھی نہیں دیا سبق، روہتاس میں 332 معاوضات میں زہریلے پانی سے معذور ہو رہی نسلیں، انتظامیہ بے حس۔ دہلی میں فیض الہی مسجد کے قریب تجاوزات مسمار کے دوران تشدد، کسی بھی بے گناہ کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے، مسلم اسکالرز نے دیا بیان۔ عمر خالد اور شرجیل امام کی عدم ضمانت پر اسد الدین اویسی کا اظہار افسوس، فیض الہی مسجد کو اوقافی دیا قرار۔ مردم شماری 2027 کا پہلا مرحلہ اپریل سے ستمبر 2026 کے درمیان ہوگا۔ وزارت داخلہ کا بیان، تمام ریاستوں میں گھروں کی فہرست سازی اور رہائشی مردم شماری کا عمل ہوگا مکمل۔ دہلی فسادات سازش معاملہ، گلفشاں فاطمہ سمیت 4 ملزمان کی رہائی، جیل کے باہر جذبات مناظر۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی قومی خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے اور ساری سیاست کی ٹیم کو اجازت دے۔ اللہ حافظ۔